इमारत का पता नोट कर लीजिएगा, एहतियात से आना होगा। आपको इल्म है कि हमारे दुश्मन चप्पे चप्पे पर हमारी डाक में हैं, उनसे हर लम्हा मोहतात रहना जरूरी है। ये खास हिदायत आपको इसलिए दी जा रही है कि आपका मुस्तकिल क़याम बैरूत में है और तिल अबीब आपके लिए किसी हद तक अजनबी। तिल अबीब मेरे लिए अजनबी नहीं, मैंने जवाब दिया। यकीनन यकीनन, लेकिन फिर भी आपको एहतियात की हिदायत की जाती है। इमारत का पता बताइए, मैंने कहा और मुझे उस इमारत का पता बता दिया गया जहां मुझे पहुंचना था। उसकी सारी लोकेशन भी समझा दी गई थी और इसके बाद फोन बंद हो गया। कोई खास तासुर नहीं हुआ था इस फोन का मुझ पर। मैं शाम को मुकर्रर वक्त पर घर से निकला और निहायत पूरी इत्मीनान अंदाज में उस इमारत का पता मालूम करता हुआ उस तक पहुंच गया। इमारत सरकारी नौयत की थी और खासी शानदार थी। गेट पर मुसल्लह फौजी पहरा दे रहे थे। मुझसे मेरा कोड और नाम वगैरह पूछा गया और इसके बाद मुझे कार अंदर ले जाने की इजाजत दे दी गई। पार्किंग लॉट पर और भी बेशुमार कारें मौजूद थी। मैंने वहीं अपनी कार पार्क की और नीचे उतर गया। एक खूबसूरत सी लड़की खूबसूरत लिबास में मलबूस मेरे करीब पहुंची और उसने मुस्कुराते हुए मेरा खैर मकदम किया। उसने अपना तारुफ हैरीना के नाम से कराया था और मुझसे मेरे बारे में पूछा। फिर इस अंदाज में मुझे अपने साथ अंदर ले गई जैसे मेरी कदीम शनासा हो। एक बड़े से कॉन्फ्रेंस हॉल में मुख्तलिफ लोग बैठे हुए थे। बहुत बड़ी सी मेज थी जिसके गिर्द तकरीबन 60-70 कुर्सियां पड़ी हुई थी। मजीद कुर्सियां भी मौजूद थी। मेरे लिए मेज के गिर्द कुर्सी लगाई गई थी और उस कुर्सी के सामने मेरी नेम प्लेट मौजूद थी। मैं नेम प्लेट देखकर कुर्सी की जानिब बढ़ गया और फिर कुर्सी के सीट कर बैठ गया। चंद अजनबी लोगों ने मुस्कुराते हुए गर्दन खम की थी। हालांकि मेरा उनसे कोई तारुफ नहीं था, लेकिन मेरे नाम की जगह मुझे बैठते देखकर उन्होंने शनासाई का इजहार किया था। मैं संजीदगी से अपनी जगह बैठ गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता तमाम कुर्सियां भर गईं। गोया जिन लोगों को यहाँ पहुँचना था वो पहुँच गए। इसके बाद एक संजीदा से चेहरे वाले शख्स ने माइक ऑन करके आहिस्ता लहजे में कहना शुरू किया। मोहतरम दोस्तों, आज की इस मीटिंग का मकसद और तो जो कुछ है सो है ही, लेकिन मैं इसमें एक गमनाक खबर सबसे पहले देना चाहता हूँ। हमारे महकमे का एक इंतहाई नेक नाम शख्स जिसका नाम जॉन हैकनर था, वहशतो बर्बरियत का शिकार हो गया है। उसे गर्दन दबाकर हलाक कर दिया गया है और उसकी लाश शहर के एक मखसूस हिस्से में पड़ी पाई गई। मिस्टर जॉन हैकनर हमारे लिए और मोसाद के लिए बहुत बड़ी हैसियत के मालिक थे और उन्होंने इसराइली मफादात के लिए बेशबहा कारनामे सर अंजाम दिए थे। अभी चंद रोज कबल हमारी एक और मोअज़्ज़ज़ रुकन और मिस्टर जॉन हैकनर की दस्ते रास्त मैडम शेयरमैन को भी हलाक कर दिया गया था। ये जो कुछ हो रहा है हमारे लिए गैर मुतवक्की नहीं है। ये सब कुछ बहुत अरसे से जारी है। हम जिस तरह इन तमाम तर कार्रवाइयों का इंतकाम लेते रहे हैं, अब फिर इसका इंतकाम लेंगे, लेकिन इस इंतकाम से मिस्टर जॉन हैकनर की कमी पूरी नहीं हो सकेगी। मैं उनकी याद में 2 मिनट की खामोशी इख्तियार करने की करारदाद पेश करता हूँ। मिस्टर लाशमैक का ताल्लुक भी आर्जी तौर पर मिस्टर जॉन हैकनर ही से हो गया था। हालांकि मिस्टर लाशमैक एक अलग शख्सियत के मालिक हैं, लेकिन इस मुहिम में मिस्टर जॉन हैकनर को वो असिस्ट करते हुए गए थे और मतलूबा जगह पहुंचकर जहां से एलिस वाकर को अगवा किया गया, मिस्टर लाशमैक ने जो बेशबहा कारनामे सर अंजाम दिए वो हमारे यहाँ सुनहरी दौर की हैसियत रखते हैं। ये दूसरी बात है कि चंद मफाद परस्तों ने हमें इस मुश्किल से दो चार कर दिया और इसके नतीजे में हम इस वक्त खासी मुश्किलात से गुजर रहे हैं। बहरहाल मिस्टर लाशमैक हमारे दरमियान एक गिरां कदर इजाफा है और हम इन्हें खुशामदीद कहते हैं। मिस्टर लाशमैक, इस बात के इम्कानात हैं कि मिस्टर जॉन हैकनर का डिपार्टमेंट आपके हवाले कर दिया जाए और इसके लिए आपको तिल अबीब में अभी एक तवील अरसा कायम करना होगा। हाई कमान की जानिब से मुझे ये हिदायत की गई है कि मैं ये इत्तला आपको दे दूं और आपको ज़हनी तौर पर इसके लिए तैयार कर दूं। इसके साथ साथ ही मिस्टर लाशमैक, आपको रेडियो जाना होगा। रेडियो हमारा सरकारी मार्शल क्लब है। मेरा मतलब है कि वहाँ जिस्मानी फिटनेस के मौके फराहम किए जाते हैं। आपका कयाम भी आर्जी तौर पर रेडियो में ही रहेगा और वहाँ आप अपनी जिस्मानी फिटनेस दुरुस्त करेंगे। बाद में आपको जो जिम्मेदारी सौंपी जाएगी आप उसे कबूल फरमाइए। मैंने खड़े होकर गर्दन खम की और आहिस्ता से कहा, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैंने कहा और अपनी जगह बैठ गया। इसके बाद दूसरे मामलात पर गुफ्तगू होने लगी। ये गुफ्तगू भी मेरे लिए बेमकसद नहीं थी। इससे बहुत सी मालूमात हासिल हो रही थी और बाज मालूमात ऐसी थी जिन्होंने मुझे बेचैन कर दिया था। लेकिन हर काम अपने वक्त पर ही हो सकता है और इसके लिए इंतजार करना पड़ता है। चुनाचे मैं मोतदिल रहकर अपना काम सर अंजाम देना चाहता था। जब ये मीटिंग बर्खास्त हो गई तो हिरीना ही ने मुझसे मुलाकात की। अच्छी लड़की थी, उम्दा शक्लो सूरत की मालिक। मैंने मुस्कुराती निगाहों से हैरीना को देखा। वो मुझे इसी इमारत के एक कमरे में ले गई। एक मेज के पीछे पड़ी हुई कुर्सी पर बैठ गई और मुझे सामने बैठने का इशारा किया। ये फॉर्म भर दीजिएगा, उसने एक फॉर्म मेरे सामने रखते हुए कहा।
اور میں فارم کے کالم پڑھنے لگا۔ یہ ریڈیو میں داخلے کا فارم تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی اس نے میری خواہش بھی پوچھی اور میں نے بآسانی اس میں لکھ دیا کہ میں اپنی رہائش گاہ پر ہی رہنا چاہتا ہوں۔ فارم ایک فائل میں رکھنے کے بعد ہیرینا نے مسکراتے ہوئے کہا، کیا کل صبح 10 بجے آپ میرا انتظار کریں گے؟ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا میڈم ہیرینا کہ میں آپ کو مس کہوں؟ یہ آپ کی مرضی ہے، میں کیا کہوں؟ تو کیا یہ بہتر نہیں ہوگا مس ہیرینا کہ صبح 10 بجے آپ اتنی دور سے آنے کے بجائے میرے فلیٹ سے ہی برآمد ہوں؟ میں سمجھی نہیں۔ میرا مطلب ہے کہ اگر ہمیں اتنی جلدی صبح کو نکلنا ہے تو پھر رات کو آپ میرے ساتھ ہی کیوں نہ رہیں؟ وہ شرارت سے مسکرائی اور بولی، میں شادی شدہ ہوں اور میرا شوہر مجھے رات کو کبھی باہر نہیں رہنے دیتا۔ میرے ہونٹ سکڑ گئے اور میں نے آہستہ سے سوری کہہ کر بات ختم کر دی۔ شادی شدہ لڑکیوں کو تو ویسے بھی کسی کا اسسٹنٹ نہیں بننا چاہیے، اور خاص طور سے مجھ جیسے آدمی کا۔ دوسری صبح میں ہیرینا کا انتظار کرتا رہا۔ مطلوبہ وقت پر وہ آ گئی اور مجھے لے کر ریڈیو چل پڑی۔ ریڈیو سرکاری ادارہ تھا، مارشل آرٹس کی تربیت دی جاتی تھی یہاں۔ اسی انداز میں یہ عمارت بنائی گئی تھی، اور یہاں جن لوگوں کو تربیت دی جا رہی تھی وہ اسرائیلی انتظامیہ سے تعلق رکھتے تھے، اور یہی وہ لوگ تھے جو موساد کے ایجنٹ تھے اور دنیا بھر میں اسرائیل کے مفاد کے لیے سرگرم عمل رہتے تھے۔ یہاں آنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ فارم اپنی رہائش گاہ میں رہنے کا ارادہ کر کے میں نے غلطی کی ہے۔ ان لوگوں سے شناسائی تو بہت ضروری تھی، اور ان سے دوستی کر کے میں ان کے مقاصد سے زیادہ بہتر طریقے سے واقفیت حاصل کر سکتا تھا۔ میں نے سوچا کہ بعد میں اپنا یہ ارادہ تبدیل کر کے انہیں اسے آگاہ کر دوں گا۔ میں نے یہی کیا۔ ہیرینا چلی گئی اور میں اس وسیع و عریض عمارت کے مختلف گوشوں کا جائزہ لینے لگا۔ بڑے بڑے ہال بنے ہوئے تھے۔ اوپن ایئر جگہ میں بھی اس بات کا بندوبست رکھا گیا تھا، اور وہاں بھی جسمانی مشق ہو رہی تھی۔ میرے لیے یہ کوئی مشکل مرحلہ نہیں تھا، بلکہ میں تو اس سلسلے میں پہلے بھی بہت سے مراحل طے کر چکا تھا، اور مجھے میری اسی حیثیت سے تسلیم کر لیا گیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد ہیرینا ہی مجھے تلاش کرتی ہوئی آ گئی۔ اس نے وہاں مجھے ایک شخص سے ملایا جو اس ادارے میں ایک نمایاں عہدہ رکھتا تھا۔ کچھ تھوڑی سی ضروری کارروائیاں ہوئیں، اور اس کے بعد اوپر کی منزل میں ایک کمرہ مجھے رہائش کے لیے دے دیا گیا۔ ریڈیو بہر طور میرے لیے ایک عمدہ رہائش گاہ ثابت ہوا تھا، کیونکہ جو ہی میں نے دروازہ کھولا مجھے اپنے دروازے کے سامنے ایک انتہائی خوبصورت لڑکی نظر آئی۔ بہت ہی کم عمر تھی، 19-20 سال سے زیادہ نہیں ہوگی۔ حسن و دلکشی میں بے مثال، تازہ تازہ کھلے ہوئے پھول کی مانند شگفتہ، اور سب سے بڑی بات یہ کہ شوخ فطرت کی مالک۔ مجھے دیکھ کر دھیمے سے مسکرائی، ہیلو کہا اور آگے بڑھ گئی۔ میں عقب سے اس کی دلکش چال دیکھتا رہا تھا۔ بے شک اس چھوٹی سی عمر میں بھی وہ قدرت کی نعمتوں سے مالا مال ہو گئی تھی۔ سب سے اچھی بات یہ تھی کہ میرے کمرے کے سامنے ہی تھی۔ میں نے دل میں سوچا کہ میں نے اپنا یہ فیصلہ تبدیل کر کے صحیح معنوں میں دانشمندی کا ثبوت دیا ہے۔ اس کے بعد میں تیز تیز قدموں سے آگے بڑھ گیا۔ وہ سیڑھیاں اتر رہی تھی اور میری طرف دیکھنے لگی۔ میں بھی کچھ چونک سا پڑا تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، سنیں، رکیے۔ جی سمجھا نہیں مس ریمن ڈینیل، وہ بولی۔ میں سمجھا نہیں مس ریمن، آپ نے یہ اپنا نام ہی بتایا ہے نا؟ جی ریمن ڈینیل، یہ میرا نام ہی ہے، وہ مسکرا کر بولی۔ آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی مس ریمن ڈینیل، لیکن آپ رک کیوں گئی؟ میرا مطلب تھا آپ مجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ کمال ہے آپ نے اتنی جلدی میرے دل کی گہرائیوں میں جھانک لیا۔ دیکھیے میں ذرا کم عقل ہوں، بہت سی باتیں سمجھنے کی اہلیت نہیں رکھتی، بس یوں سمجھ لیجئے، بلکہ چھوڑیے۔ اصل میں یہ سمجھی تھی کہ آپ میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، مجھ سے شاید کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ۔ اوہو، اس لیے آپ رک گئی تھی۔ جی ہاں، اصل بات یہ ہے مس ریمن ڈینیل، دل تو یہی چاہ رہا تھا اس وقت کہ آپ سے بہت کچھ کہوں، لیکن ظاہر ہے ہم اجنبی تھے، میں بھلا آپ سے کچھ کیسے کہہ سکتا تھا، لیکن اس وقت میں بھی نیچے جا رہا ہوں۔ اچھا تو پھر آئیے، وہ مسکرا کر بولی اور کھلکھلا کر بچوں کی طرح ہنس پڑی۔ کیا قیامت کی ہنسی تھی! اس میں بچپن کی معصومیت بھی تھی، جوانی کی زرخیزی بھی، اور ایک ایسا حسن بھی جو مردوں کے لیے قاتل ثابت ہوتا ہے۔ میں سیڑھیاں اتر کر اس کے ساتھ نیچے آ گیا۔ وہ شرارت سے بدستور مسکرا رہی تھی۔ اس نے کہا، اب اگر میں آپ سے آپ کا نام پوچھ بیٹھوں گی تو آپ سمجھیں گے کہ میں آپ میں دلچسپی لے رہی ہوں۔ اوہو، تو کیا آپ مجھ میں دلچسپی نہیں لے رہی؟ میں نے سوال کیا۔ ارے نہیں، یہ تو الٹی بات ہو جائے گی۔ پہلے میں نے آپ کو پسند کیا ہے، اس لیے آپ کو میرا پھول قبول کرنا ہوگا۔ جی نہیں، پسند کا اظہار میں نے کیا ہے، وہ ضد کرتی ہوئی بولی۔ لیکن اس کے بارے میں سوال میں نے کیا تھا۔ میں نے بھی ہنستے ہوئے کہا، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ نے سوال کیا تھا، میں نے اپنی پسند کا اظہار کر دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ پھول پیش کرنے کا حق پہلے مجھے حاصل ہے۔ چلیے، جب ہم نے اپنے آپ پر آپ کے تمام حق تسلیم کر لیے تو پھر بلا اس میں کیا مشکل ہو سکتی ہے؟ تھینک یو ویری مچ۔ اس نے در حقیقت وہاں کی کیاریوں میں سے ایک پھول نکالا اور مجھے پیش کر دیا۔ میں نے پھول کو لے کر چوما اور آہستہ سے بولا، آپ نے مجھے پھول پیش کر دیا، آپ کا شکریہ۔
اب اگر مجھے اپنے جذبات کے اظہار کا موقع ملے تو میں یہ پھول آپ کے بالوں میں لگانا چاہتا ہوں۔ وہ ہنسی اور اس نے رخ تبدیل کر لیا۔ میں نے اس کے حسین بالوں میں پھول لگا دیا، جسے اس نے 2 منٹ کے بعد نکال لیا اور کہنے لگی، دراصل ہم لوگ پھول لگانے کے عادی نہیں ہوتے، میں نے تو یہ آپ کی خواہش پوری کی ہے، ورنہ ریڈیو میں اس قسم کی ایکٹیویٹیز کی اجازت نہیں ہوتی۔ اوہو، اچھا کیا آپ نے مجھے بتا دیا۔ ہاں، مجھے یہ بات معلوم ہے کہ تھوڑی ہی دیر پہلے آپ اس کمرے میں منتقل ہوئے ہیں، آپ ذہین بھی ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ ریڈیو میں کسی کو بلا وجہ ہی تھوڑی طلب کر لیا جاتا ہے۔ اچھا، تو یہ معاملہ ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ تو مس ریمن، آپ کون سے ادارے سے منسلک ہیں؟ جناب، یہاں ایک دوسرے سے ادارے کے بارے میں سوالات نہیں کیے جاتے۔ آپ کو شرائط کا فارم نہیں ملا؟ ملا تو ہے، مگر میں نے اسے دیکھا نہیں ہے۔ ایک نظر ضرور دیکھ لیجئے گا، کیونکہ بعض معاملات ایسے ہیں جن کو پڑھنے کے بعد اور ان پر دستخط کرنے کے بعد ان کی خلاف ورزی کی سزا متعین ہے۔ اوہو، تھینک یو مس ریمن، آپ نے تو واقعی اس وقت میری بڑی مدد کی ہے۔ آپ کس قسم کے آدمی ہیں، اتنے لاپرواہ، کسی بات کو نہ سوچنے والے؟ آپ نے فارم پڑھے بغیر اس پر دستخط کر دیے۔ اصل میں بہت تعاون کرنے والا آدمی ہوں۔ مسٹر، آپ نے ابھی تک مجھے اپنا نام نہیں بتایا۔ اوہ سوری، میرا نام لاش میک ہے، میں نے جواب دیا۔ اگر میں آپ کو صرف مسٹر میک کہوں تو آپ کو برا لگے گا؟ نہیں، بہت اچھا لگے گا۔ تو مسٹر میک، اب میں آپ سے یہ سوال کروں کہ آپ کون سے ادارے سے تعلق رکھتے ہیں، تو کیا آپ مجھے بتائیں گے؟ ہاں، کیوں نہیں؟ میں نے جواب دیا اور اسے اپنی پوری کہانی سنا دی، اور وہ مجھ سے بہت متاثر نظر آنے لگی۔ پھر اس نے کہا، ویری سوری، میں آپ کو ایک بالکل ہی نوارد نوجوان سمجھی تھی۔ میرا مطلب یہ ہے کہ میں یہ سمجھی تھی کہ ریڈیو میں آپ کو عصر نو تربیت کے لیے لایا گیا ہے، کیونکہ ذہنی تربیت کے بعد ہمارے ہاں جسمانی تربیت ہوتی ہے، اور پھر مختلف مراحل سے گزارنے کے بعد یہ صورتحال سامنے آتی ہے کہ انسان کو کوئی عہدہ دیا جاتا ہے۔ ہاں، یہ تو ہے۔ تو پھر اب مجھے اجازت، اصل میں اتنا ہی وقت تھا میرے پاس، اس کے بعد مجھے اپنے معاملات میں مصروف ہو جانا ہے۔ اوکے، آپ کا پتہ پوچھنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ آپ کا کمرہ میرے کمرے کے سامنے ہی ہے۔ وہ ہنسی اور وہاں سے آگے بڑھ گئی۔ اس کے بعد میں اپنے اس حصے کی جانب بڑھ گیا جہاں مجھے اپنی جسمانی تربیت کا مظاہرہ کرنا تھا، اور یہاں میں ان دوسرے لوگوں میں شامل ہو گیا۔ کلاک روم میں لباس تبدیل کر لیا تھا، کمر میں بیلٹ باندھ لی تھی، اور اس کے بعد میں حال میں اپنے کارنامے دکھانے لگا۔ یہاں ضروری نہیں تھا کہ کوئی کسی سے باقاعدہ چیلنج کر کے مقابلہ کرے، جو قریب آ جائے اسے مارنا شروع کر دو۔ سب سے پہلے جو حضرت میرے سامنے آئے ان کا تعلق غالباً کسی افریقی ملک سے تھا، نہ جانے موساد میں کیسے آ پہنچے تھے۔ بہرحال تھا طاقتور آدمی، سفید دانت نکال کر کسی ارنے بھینسے کی طرح مجھ پر پل پڑا۔ میں نے ایک لات اس کے پیٹ پر رسید کی اور دوسرا ہاتھ اس کی گردن کے سامنے کے حصے پر۔ اس کے حلق سے آواز بند ہو گئی اور وہ پیٹ پکڑ کر وہیں اکڑوں زمین پر بیٹھ گیا۔ کیا ہی عجیب جگہ تھی۔ یہاں مارشل آرٹس کی وہ روایتی کیفیت نہیں تھی جہاں لوگ ایک دوسرے کے سامنے ہوتے ہیں، سر جھکاتے ہیں، سر خم کرتے ہیں، قاعدے قوانین کے تحت کام کرتے ہیں، بلکہ اس جگہ داخل ہو جانے کا مطلب یہ تھا کہ انسان اپنی ناک، کان، ہاتھ، پاؤں اور دانت خطرے میں ڈال دے۔ کسی طرف سے حملہ ہوگا اور اس حملے سے کیسے بچنا ہے، یہ عمل سب سے زیادہ ضروری تھا۔ چنانچہ اچھا خاصا مصروف ہو گیا۔ جس دروازے سے داخل ہوا تھا اس سے گزرنے کے بعد کافی دور جانا تھا اور پھر دوسرے دروازے سے باہر نکل جانا تھا۔ یہی تربیتی مرحلہ تھا، اور اس حال کو طے کرنے کا مطلب یہ تھا کہ بے شمار آدمیوں سے لڑ بڑھ کر دروازے تک پہنچا جائے۔ یہاں تمام راستہ روکنے والے موجود تھے۔ ایک طرح سے ریسلنگ کے رنگ کا منظر تھا جہاں کیج ریسلنگ ہوتی ہے، یعنی بہت سے پہلوان ہوتے ہیں، سب ایک دوسرے کو مار مار کر اسے باہر پھینکتے ہیں، اور نیچے گرنے والا جس کے پاؤں زمین سے لگ جائیں ہارا ہوا تسلیم کیا جاتا ہے۔ لیکن اسے ہرانے والا کوئی ایک نہیں ہوتا، یا اس کا صحرا کسی ایک کے سر نہیں ہوتا، بلکہ جو بھی جس کو باہر پھینک دے۔ کچھ ایسا ہی منظر یہاں بھی موجود تھا۔ اصل کام اس دروازے تک پہنچنے سے روکنا تھا، اور یہاں موجود لوگ یہی کارروائی کر رہے تھے۔ دروازہ بے شک کھلا ہوا تھا، لیکن وہاں تک پہنچنے کے لیے جس جدوجہد کا مظاہرہ کرنا پڑتا تھا وہ بڑی جان لیوا تھی۔ چنانچہ میں بھی اس جدوجہد سے گزرا اور بالآخر دروازے سے باہر نکل آیا۔ دروازے کے باہر تھوڑا سا فاصلہ طے کر کے ایک بڑا سا ہال نما کمرہ تھا جس میں ان لوگوں کو داخل کیا جا رہا تھا جو دروازہ عبور کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے، اور یہیں میرا نام لاش میک کی حیثیت سے درج کیا گیا، اور یہ وقت دیکھا گیا کہ کتنی دیر میں اس پہلے دروازے سے نکل کر ہال سے گزرتا ہوا وہاں تک پہنچا ہوں۔ میرے گزرنے کے وقت کے درمیان سرخ پین سے ایک دائرہ بنا دیا گیا تھا، گویا یہ وقت بہت کم تھا، اور جتنا وقت کم ہوتا ہے اتنا ہی یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ یہ شخص زیادہ کامیابی کا حامل ہے۔ گویا اب تک مجھے اس سلسلے میں ذرا نمایاں حیثیت حاصل رہی تھی۔ ویسے دلچسپ جگہ تھی۔ میں نے مارشل آرٹس وغیرہ کے دوسرے مظاہرے بھی دیکھے تھے، لیکن یہ سب بہت منفرد تھے۔
بہرحال ریڈیو کی دلچسپیاں اپنی جگہ بے مثال تھیں اور مجھے ان میں خاصا لطف آ رہا تھا۔ رات ہوئی تو میس میں کھانا کھایا۔ بہت سے لوگ موجود تھے لیکن ریمن ان میں نظر نہیں آئی، لیکن کچھ لوگوں سے شناسائی بھی ہوئی اور وہ مجھ سے بے تکلفی سے باتیں کرتے رہے۔ تقریباً 10:30 بجے میس سے اٹھا اور اپنے کمرے میں واپس آ گیا۔ ریمن کے کمرے میں روشنی ہو رہی تھی لیکن اتنا وقت ہو چکا تھا کہ میں نے اسے ڈسٹرب نہیں کیا۔ البتہ 11:15 بجے کے قریب جب میں اپنے بستر پر لیٹ چکا تھا، کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو ریمن شب خوابی کے لباس میں کھڑی ہوئی تھی اور مجھے عجیب سی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ ہیلو ریمن، آؤ۔ میں نہیں آؤں گی، اس نے بچوں کے سے انداز میں کہا اور مجھے ہنسی آ گئی۔ بھائی آخر کیوں؟ مجھے میرا قصور تو بتا دو۔ تم نے میری انسلٹ کی ہے۔ میں نے؟ ہاں، مگر کب؟ بس کی ہے، بتاؤ گی نہیں؟ نہیں بتاؤں گی۔ میرے حلق سے ایک زوردار کہکہا نکل گیا تھا۔ میں ایک بار پھر آگے بڑھا، اسے دونوں بازوؤں سے پکڑا اور ایک صوفے پر بٹھا دیا، پھر خود بھی اس کے قریب بیٹھ گیا۔ اس کے بعد میں نے کہا، اگر تمہیں یہ احساس ہے کہ میں نے کسی مرحلے پر تمہاری انسلٹ کی ہے تو میں اس کے لیے تم سے معافی مانگتا ہوں۔ آئی ایم سوری ریمن، آئی ایم ویری سوری۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ملاقات کے بعد تم نے مجھے کہیں بھی تلاش نہیں کیا اور پھر یہاں واپس آنے کے بعد بھی اپنے کمرے میں چلے گئے اور دروازہ اندر سے بند کر لیا، گویا میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اوہو، یہ بات ہے؟ کوئی بات نہیں ہے یہ۔ نہیں بھائی، بے شک ہے، میں اعتراف کرتا ہوں، لیکن معاف کرنا اس کی ایک وجہ ہے۔ کیا وجہ ہے؟ تم ایک انتہائی خوبصورت اور پیاری لڑکی ہو ریمن۔ میں نے اس لیے تمہیں ڈسٹرب نہیں کیا کہ کہیں تم یہ نہ سوچو کہ میں تمہیں پریشان کرنا چاہتا ہوں۔ تم یہاں ایک اسٹوڈنٹ ہو، تمہارے اپنے حقوق ہیں۔ کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ تمہیں تمہاری مرضی کے خلاف پریشان کرے۔ ہاں، تم یہاں آئی ہو، مجھے دلی خوشی ہوئی ہے۔ وہ مجھے دیکھتی رہی اور پھر اس نے آہستہ سے کہا، اوہ تو یہ بات تھی۔ بالکل ریمن، تم میری پوزیشن کا خود اندازہ کر سکتی ہو۔ بھلا تمہیں تمہاری مرضی کے خلاف کیسے مجبور کیا جا سکتا ہے کہ تم کسی سے دوستی کر لو؟ نہیں، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، غلطی میری ہی تھی، اس نے معصومانہ انداز میں کہا اور میں اسے دیکھنے لگا۔ عورت میں بڑی صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ حالانکہ یہ لڑکی بہت کم عمر تھی اور اس کے چہرے پر معصومیت کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا، لیکن بلا یہ بات کیسے نظر انداز کی جا سکتی تھی کہ وہ بہرطور موساد کے ایجنٹ ہے اور تربیت مکمل کرنے کے بعد اس کے لیے ہی کام کرے گی۔ اس کے حسن کی حشر سامانیاں آگے چل کر بہت سوں کے لیے مصیبت کا باعث بن سکتی تھی۔ بہت سے اس کے معصوم حسن سے متاثر ہو جاتے اور وہ ہر قسم کے کام کر سکتی تھی۔ چنانچہ صرف اس کا چہرہ دیکھ کر یہ محسوس کر لینا کہ وہ بے ضرر شخصیت ہے، حماقت تھی، اور میں احمق نہیں بننا چاہتا تھا۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھنے لگی اور اس کے بعد بولی، کچھ بات کرو، تم تو عجیب سی کیفیت کے شکار ہو گئے، جیسے تمہیں میرا یہاں آنا پسند نہ آیا ہو مسٹر میک۔ نہیں، کیسی باتیں کرتی ہو؟ میں تمہیں دل کی بات بتا چکا ہوں، تم بتاؤ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ تو کہہ تو چکی ہوں کہ تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، اب باتیں کرو۔ اچھا یہ بتاؤ، تم شادی شدہ ہو؟ نہیں، موساد کے لیے کام کرتے ہو؟ اس بارے میں تمہیں پہلے بھی تفصیلات بتا چکا ہوں۔ کیا کروں، کمبخت بھول جانے کی عادت ہے۔ اچھا تو تم نے کبھی کسی لڑکی سے محبت کی ہے؟ بالکل نہیں، میں نے زور سے گردن ہلا کر کہا۔ اور کسی لڑکی نے تم سے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ کیوں؟ بھائی معمولی سی شکل و صورت کا آدمی ہوں، بلا حسین لڑکیاں میری طرف کیسے متوجہ ہو سکتی ہیں؟ چھوڑو ان باتوں کو، اس میں کیا رکھا ہے؟ اچھی خاصی صورت تو ہے تمہاری، اور پھر تمہاری گفتگو بہت اچھی ہے، مزیدار باتیں کرتے ہو، میں تو تمہیں پسند کرنے لگی ہوں۔ اچھا، میں نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر کہا، پسند نہ کرتی تو کیا تم سے ناراض ہو جاتی؟ بس یہ سوچتی کہ ٹھیک ہے، اس کی مرضی، اگر اس نے مجھے اس قابل نہ سمجھا تو نہ سمجھے، میں ہی کیوں کسی کے لیے اتنا خیال کروں؟ تو تم مجھے پسند کرنے لگی ہو اس وقت سے جب تمہیں دیکھا تھا، اچھے لگے تھے تم مجھے۔ یہ تو میری خوش قسمتی ہے ریمن کہ تم جیسی حسین لڑکی مجھے پسند کرتی ہے۔ میرے دوست بنو گے نا؟ دل و جان سے، میں نے جواب دیا۔ یہاں ایک بڑی مشکل ہے، اگر وقت گزرنے کے بعد کسی چیز کی طلب محسوس کرو تو اسے حاصل کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ میس ڈنر کے بعد بند ہو جاتا ہے، باقی اور کوئی انتظام نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ لوگ انتظام نہیں کر سکتے۔ بس ضوابط و اصول، اب ایسے اصول بھی بعض اوقات بڑے تکلیف دہ ثابت ہوتے ہیں۔ مثلا اگر ہم لوگ دیر تک بیٹھ کر باتیں کرنا چاہتے تو کافی پی لیتے، کیا ہی لطف دیتی یہ کافی، لیکن کیا کیا جائے، کہیں سے کچھ دستیاب ہی نہیں ہوتا۔ پچھلی بار میں گھر گئی تھی تو کچھ ڈبے لے آئی تھی جوس وغیرہ کے، اور میں نے چھپا کر رکھ لیے تھے۔ خیر اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوا، ظاہر ہے عام سی چیز تھی، لیکن چند چیزوں پر یہاں پابندی ہے۔ مثلاً کون سی چیزوں پر؟ باہر نوٹس بورڈ پر لکھا ہوا ہے، دیکھ لینا، یہ کوئی موضوع نہیں ہے، تو پھر اپنی پسند کے موضوع پر بات کرو، میں نے کہا، اور وہ خاموشی سے گردن جھکا کر کچھ سوچنے لگی اور اس کے بعد ہنس پڑی۔ اب ضروری یہ تھا کہ میں خود اس کے موضوع پر آ جاؤں، اور اس میں مجھے خاصی مہارت حاصل تھی۔ میرا اندازہ بالکل درست نکلا۔
और थोड़ी देर में वो मुझ पर खुल गई। बहरहाल गैर मुल्की लड़कियों के बारे में मेरे तजुर्बे को चैलेंज नहीं किया जा सकता। मैंने जो कुछ सोचा था वही निकला। अपनी शक्लो सूरत, अपनी उम्र और अपनी मासूमियत के बावजूद वो बहरतौर एक मुकम्मल लड़की थी और उसने अपनी तकमील कर दी। दूसरी सुबह तक वो मेरी बेहतरीन दोस्त बन चुकी थी। उसने मुझे इसके अलावा भी बहुत सी बातें बताई थी। मसलन उसने बताया कि उसके डैडी मिस्टर डैनियल और मम्मी उससे बहुत प्यार करते हैं। वो यहीं तिल अबीब के एक खूबसूरत गोशे में रहते हैं और उन्होंने उसे तालीम दिलाई है और इसके बाद मोसाद के हवाले कर दिया है। वो चाहते हैं कि मैं मोसाद के लिए बेशबहा कारनामे सरअंजाम दूं। मैं उससे पूरी तरह रोशनास हो चुका था। उसने कहा, और कल संडे है, तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगे? जरूर चलूंगा। तुम्हारे मम्मी डैडी से मिलकर मुझे खुशी होगी। वो बहुत अच्छे हैं, मुझे भी बहुत चाहते हैं और यकीनी तौर पर मेरे दोस्त की हैसियत से तुमसे भी बहुत प्यार करेंगे। वैसे डियर, ये सुनकर उन्हें भी खुशी होगी कि तुम कोई तालिब इल्म नहीं हो बल्कि एक तजर्बेकार इंसान हो जो सिर्फ जिस्मानी फिटनेस के लिए रेडियो में आए हो। फिर वो चली गई और मेरे दिन के मशागल शुरू हो गए। बहरहाल इसमें कोई शक नहीं था कि वो एक नोखेज और हसीन लड़की थी जिसे अपनी कुर्बत में जगह दी जा सकती थी, कम से कम उस वक्त तक जब तक रेडियो में कायम था। मेरे पुराने शनासा यानी मैडम शेरमैन, जॉन हैकनर वगैरह तो अब अपनी जिंदगियां ही खो बैठे थे। कम से कम किसी न किसी से राब्ता तो होना चाहिए। दूसरे दिन हम चल पड़े। यहाँ बहुत ज्यादा पाबंदियां भी नहीं थी।